अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान सिकंदर आज़म और आप देख रहे हैं INN न्यूज़। इस वक्त हम मौजूद हैं गुजरांवाला के हलका NA 78 में और हमारे साथ मौजूद हैं इनकलाबी सियासतदान चौधरी इसहाक गुज्जर, जो गुजरांवाला के हलका NA 78 और PP 65 से काफ लीग की टिकट पर ट्रैक्टर के निशान पर इंतखाबात लड़ रहे हैं। इस वक्त उनकी इंतखाबी मुहिम ज़ोरों शोर से जारी है। ये बड़ी इनकलाबी सियासतदान हैं। हम इनसे कोशिश करेंगे कि कुछ इनकलाबी बातें, हमारी कोशिश होगी कि इनसे हम कहलवा सकें, इनसे हम सुन सकें और आप तक पहुंचा सकें। तो सब हम इनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। जो सब कैसे हैं आप? जी अल्लाह पाक का शुक्र, आप सुनाए ठीक है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो सब इंतखाबी मुहिम कैसे चली, चूँकि इलेक्शन का सीज़न है, इलेक्शन का दौरा है, और सबसे पहले बताइए कि आपकी इंतखाबी मुहिम, इंतखाबी कैंपेन कैसी चल रही है? जी माशाल्लाह बहुत बेहतर चल रही है जी। इंतखाबी कैंपेन जो है वो हमारी, तो लोगों से उनके मसाइल सुनने का एक बहाना भी है ताकि लोगों के मसाइल तक पहुंच सके कि लोगों के मसाइल क्या है। तो अवाम में निकलने के बाद पता चला है कि इस मुल्क में तो शायद अवामी नुमाइंदगी का फुकदान है, और अवामी नुमाइंदगी तो किसी पार्टी के पास भी मौजूद नहीं। तो क्योंकि हर मकतबा फ़िक्र से नुमाइंदगी होनी चाहिए जो आपको किसी भी सियासी पार्टी में नज़र नहीं आएगी। पार्टी वो होनी चाहिए जिसमें अवाम की तमाम नुमाइंदगी मौजूद हो, मगर अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि किसी भी सियासी जमात के पास अवामी नुमाइंदगी नहीं है। और पाकिस्तान में सियासत में किसी के पास लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, क्योंकि जब अवामी नुमाइंदगी मज़दूर से लेकर इंजीनियर तक होगी तो उसके पास, मज़दूर के पास लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, क्योंकि ये इलेक्शन सरमाए का है। तो मज़दूर और किसान और हारी के पास तो पैसा नहीं है कि वो इतना पैसा लगाकर अपनी कैंपेन जारी रख सके, तो इसके लिए उसके पास लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। जबकि उसके पास बेहतरी अपने अपने जगह पर वो बेहतरी कर सकता है, अपने फ़न का हुनर दिखा सकता है, मगर उसके पास लेवल प्लेइंग फील्ड मौजूद नहीं है। जो सब अवामी नुमाइंदगी का एक बड़ा फोकस्ड आपने बात की, आप क्या समझते हैं अवामी नुमाइंदगी कैसे होगी और कैसे होनी चाहिए? अवामी नुमाइंदगी उस वक्त होगी जब जमहूरियत होगी। ये जमहूरियत नहीं है तो 10 पार्टियों के 10 नुमाइंदे हैं जो इस अवाम पर मुसल्लत कर दिए गए हैं, उनमें से 10 को किसी एक का चुनाव करना है। तो वो जो सबसे बड़ा चोर होता है उसका अवाम चुनाव कर लेती है, तो फिर 10 दिन बाद शोर डलता है, चोर चोर लूट मार, बस इसके अलावा कुछ नहीं, क्योंकि अवामी नुमाइंदगी नहीं है। अवामी नुमाइंदगी के लिए हमें जमहूर में जाना पड़ेगा, और बेहतरीन जमहूर जो है, जो जमहूरियत है, वो हर यूसी में से, हमारे यहाँ बरादरी का कंसेप्ट चलता है, बरादरी अज़म है, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए हर बरादरी को चाहिए कि वो अपना एक नुमाइंदा दे जो उस बरादरी का हो, जो उसको मसले मसाइल हो वो अपने मुकर्रर करदा नुमाइंदे को बताए, ना कि वो अदारों में खज्जल खार हों, बल्कि उसको उसके पास जाए और पार्टी जो है उस नुमाइंदे के बिहाफ पे काम करवाए, ताकि अदारों से भी बोझ कम हो सके और करप्शन भी कम हो सके। और जब तक ऐसा नहीं होगा, फ़र्ज़ करो इस यूसी में 20 बरादरियाँ हैं तो वो 20 लोग ही इस यूसी की कोर कमेटी होने चाहिए। और जैसा कि हमने आपको पहले बताया था कि ये एक इनकलाबी सियासतदान है और बड़ी खुली खुली बातें करते हैं। हम इनसे जानते हैं, चौधरी साहब, आप जो इस वक्त इलेक्शन लड़ रहे हैं, इंतखाबी मुहिम कर रहे हैं, आप किस मंशूर के तहत इस वक्त जो है वो अपनी इंतखाबी मुहिम कर रहे हैं? जी मैं पार्टी में रहते हुए पार्टी का ही मंशूर होता है, फ़र्द वाहद का कोई मंशूर नहीं होता। हम तो सिर्फ़ अपने हल्का की आवाम की नुमाइंदगी और तर्जमानी करेंगे काफ लीग के प्लेटफार्म से। तो हम खामोश रहने वाले नहीं हैं, अपनी आवाम के मसाइल आला क़यादत तक पहुंचाते रहेंगे, और पाकिस्तान के हर प्लेटफार्म पर जहां से इसका हल है वहां तक अपनी आवाम की तर्जमानी करेंगे और इनके मसाइल उनको बताएंगे, ना कि दूसरे जो 75 साल से MNA MPA हो रहे हैं जो असम्बली में खामोश बैठकर ये इस बात की रिपोर्ट देते हैं कि पीछे सब कुछ ठीक है, हालांकि कुछ नहीं वहाँ पे ठीक होता, सब अच्छा नहीं होता। वहाँ पर आवाम चीखो पुकार कर रही होती है तालीम के लिए, सेहत के लिए। उन्हें हर एक मामले में
جو تعاون چاہیے ہوتا ہے ماں کا ریاست کا وہ اسے نہیں مل پاتا, وہ چیخ رہی ہوتی ہے, جبکہ نمائندہ اسمبلی میں خاموش بیٹھ کر سب اچھا کی رپورٹ دے رہا ہوتا ہے. ویری گڈ جی, بہت مطلب مزیدار باتیں ہیں جو سب کر رہے ہیں. ہم باتوں کا سلسلے کے ساتھ جاری رکھیں گے. جو صاحب یہ بتائیے کہ مختلف سیاسی جماعتیں ہیں, جیسے کہ آپ نے بولا کہ 10 جماعتیں ہیں اس وقت پاکستان میں جو کام کر رہی ہیں, اپنے قافلے کو کیوں منتخب کیا؟ جی, جس وقت میں نے پاکستان مسلم لیگ کاف کو چنا یا اس کا انتخاب کیا, اس کے پچھلے سابقہ ادوار کے کام تھے جیسا کہ 1122. یہ ایک ایسی چیز ہے, یہ ایک ایسا ادارہ ہے جو ہر شخص کے پاس بغیر سفارش کے اور بغیر رشوت کے اور ایک ہی وقت میں امیر اور غریب تک پہنچتا ہے اس کی دہلیز پر. تو میں نے اس کو فوکس کیا کہ یہ پارٹی جو ہے نا عوام کی دہلیز تک ان کے مسائل کا حل کر سکتی ہے, کیونکہ ان کے پاس کوئی ایسا پلان اور فارمولہ ہے جو 1122 کی شکل میں مجھے نظر آیا. اور اس کے پاس جو بھی انہوں نے کام کیے اس میں مساوات تھی تمام عوام کے لیے. تمام بچوں کے لیے تعلیم فری تھی اور ان کی کتابیں فری تھی, اور کسانوں کو سبسڈی دی گئی. جو ایک فرد کے لیے تھا وہ تقریباً پوری قوم کے لیے تھا. میں نے ان کی مساوات کو دیکھ کر پاکستان مسلم لیگ کاف کو جوائن کیا تھا. ویری گڈ سر. اچھا جو سب آپ کے علاقے NA 78 اور PP 65 کے بنیادی مسائل کیا ہیں؟ مسائل ہی مسائل ہیں جی, مسائل کے علاوہ تو کچھ بھی نہیں. ایک جگہ پہ بھی عوام کا پتہ نہیں چل رہا کہ اسے ریاست اپنا بچہ سمجھ رہی ہے. یہ کہیں پر بھی مجھے اس کا تاثر نہیں ملا. یہاں پر بنیادی مسائل, لوگوں کے پاس پینے کا پانی نہیں ہے, سیوریج نہیں ہے لوگوں کے پاس, یہاں پر لوگوں کے لیے صحت کا مکمل کو بندوبست نہیں ہے, تو خوراک کا کوئی مکمل بندوبست نہیں ہے, روزگار کا لوگوں کو مکمل بندوبست نہیں ہے. تو مسئلے ہی مسئلے ہیں. یہ تمام مسئلے ایسے نہیں ہیں کہ جو حل نہیں ہو سکتے. یہ تقریباً 90 دن کے اندر تمام مسائل حل ہونے والے ہیں, مگر یہاں پر ایسا ممکن دکھائی نہیں دیتا کیونکہ عوام میں ابھی شعور بیدار نہیں ہوا, ابھی فساد بیدار ہوا ہے. ویری گڈ, بالکل سچی باتیں آپ کر رہے ہیں اور ہم بھی آپ سے سچی باتیں کرنے کے لیے آئے ہیں. اچھا چوہدری صاحب, NA 78 اور PP 65 یہ علاقہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس علاقے میں آپ کا مد مقابل کون ہے, آپ کا جو سیاسی حریف ہے وہ کون ہوگا؟ جی, میرا مقابلہ تو کسی سے نہیں ہے کیونکہ شعور اور لوٹ مار کا کسی سے کوئی مقابلہ نہیں ہوتا. میں تو شعور بیدار کرنے کے لیے نکلا ہوں, تو اس کے علاوہ تو میرا خیال ہے میرا کسی سے کوئی مقابلہ نہیں ہے. میں شعور بیدار کر رہا ہوں. میں سمجھوں گا اگر ایک شخص کو بھی آ گیا نا تو اگلے سال انشاءاللہ یہ 10-20 کو ہوگا. تو میں تو شعور بیدار کرنے کے لیے نکلا ہوں. میرا ان کا کوئی مقابلہ نہیں ہے. یہ امیر لوگ ہیں, میں غریب آدمی ہوں, میں غریب کا نمائندہ ہوں, یہ امیر کی نمائندگی کرتے ہیں. یہ ایسے لوگ ہیں جو غریب کی طاقت سے طاقتور ہوتے ہیں, پھر اسی طاقت کو اسی غریب پر استعمال کرتے ہیں. ان کا یہ منشور ہے اور یہ اس لیے نکلے ہیں جب کہ میں غریب کی طاقت بننے کے لیے نکلا ہوں, اس لیے میرا اور ان کا کوئی مقابلہ نہیں ہے. اچھا چوہدری صاحب یہ بتائیے گا کہ پچھلے گزشتہ 70-75 سال سے جب سے پاکستان آزاد ہوا ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہر دفعہ ہر دور اقتدار کے بعد گجرانوالہ کے ساتھ ستیلی ماں جیسا سلوک نہیں ہوا؟ جی بالکل, گجرانوالہ اس لیے ستیلی ماں کا سلوک ہوا ہے کہ یہاں پر لوگ اپنی عوام کے مسائل کا حل نہیں تلاش کرتے اور نہ اس کی اپنی قیادت سے پکار کرتے ہیں, بلکہ غلامی اختیار کر لیتے ہیں. یہ لوگ غلامی کو بہتر سمجھتے ہیں, اپنی پارٹی کے سامنے لبیک کہتے ہیں جبکہ اپنی عوام کے مسائل کے لیے آواز نہیں اٹھاتے. یہ سب سے بڑی پرابلم ہے, اس لیے اس سے ستیلی ماں جیسا سلوک کیا جا رہا ہے, کیونکہ یہاں پر کوئی بھی لیڈر اپنی عوام کے ساتھ مخلص نہیں بلکہ اپنی پارٹی قیادت کے ساتھ مخلص ہے. بڑی زبردست آپ نے بات کہی کہ لوگ جو عوامی نمائندے ہیں وہ منتخب ہونے کے بعد عوام کے ساتھ مخلص نہیں ہوتے, اپنی جماعت کے ساتھ مخلص ہوتے ہیں. اچھا, آپ نے 90 روزہ پلان کی بات کی ہے, ہم جاننا چاہتے ہیں کہ کچھ مختصر سا تعارف کروائیں کہ وہ 90 روزہ پلان, ظاہر ہے اگر آپ نے 90 روزہ پلان کی بات کی ہے تو کچھ پلاننگ آپ نے تیار کر رکھی ہے, تو اس کے حوالے سے میں چاہتا ہوں کہ آپ ہماری عوام کو تھوڑا سا بتائیے کہ وہ 90 روزہ پلان کس طرح کا ہونا چاہیے. جی, سب سے پہلے تو جو اس ملک کا بنیادی مسئلہ ہے وہ مردم شماری ہے.
جب تک مجھے اپنے گھر کے افراد کا نہیں پتہ ہوگا کتنے ہیں، کتنے اس میں بے روزگار ہیں، کتنے جو ہیں اپاہج ہیں، کتنے معذور ہیں، کتنے بیمار ہیں، کتنے تعلیم یافتہ ہیں، کتنے بے روزگار ہیں، کتنوں کے پاس روزگار ہے، تو گھر کا سربراہ کیسے ان کے لیے بندوبست کر سکے گا؟ سب سے بنیادی مسئلہ تو یہ ہے۔ پھر یہ ملک مقروض ہے، جب تک ہم اس قرضے سے نجات حاصل نہیں کریں گے تو ملک کیسے آزاد کہلوا سکتا ہے؟ کیونکہ ہم تو اس قرضے کے ذریعے غلام ہیں، اور اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں عام معافی کا اعلان کرنا ہوگا۔ ہر بالغ آبادی مرد و خواتین پر جو مشتمل ہے، تمام کے گوشوارہ جات لیے جائیں، اور کسی سے نہ پوچھا جائے کہ آپ نے یہ پیسہ کدھر سے لے کر آئے ہیں، بلکہ وہ پیسہ وہ اپنے ایسٹ شو کرے، اور اس پر نہ کوئی ٹیکس لگے گا، اور پھر پوری دنیا سے اپیل کی جائے کہ ہم دوبارہ سے جو ہماری بے ہنگم قوم جو ہے وہ بے ہنگم ہجوم ہو گئی ہے، ہمیں دوبارہ سے اس کی ترتیب لگانے لگے ہیں، تو اس لیے ہم آپ کا قرضہ بھی ادا کریں گے، مگر ہمیں مہلت دی جائے جب تک ہم اپنی قوم کی ترتیب نہ لگا لیں، اور اس میں دنیا میں اس چیز کی گارنٹی دے کہ ہمارے ملک کا جو پیسہ آپ کے باہر بیرون ملک میں پڑا ہے وہ آپ اس قوم کو واپس کریں گے، کیونکہ وہ پیسہ اس قوم کی امانت ہے، چاہے وہ آپ اپنے قرضے میں ہی نفی کر لیں، کاٹ لیں، مگر وہ کسی صورت میں اس قوم کو واپس کرنا چاہیے۔ اور جو قرضہ وہ اب آپ کے سامنے تمام ایسٹ شو ہو چکے ہیں، اس میں سے دیکھیں ہم نے قرضہ کتنا دینا ہے، وہ قرضہ دیں، اور اس کی مد میں کریں کیا کہ اگر 600 ارب روپیہ ماہانہ یا سالانہ سود جا رہا ہے تو وہ اپنی قوم کو بجلی، گیس اور دوسری اشیاء پر سبسڈی دی جائے، ان کے لیے فری کیا جائے، اور ملک کو آزاد کیا جائے۔ تو باقی نمائندگی جو ہر ادارے کی نمائندگی یو سی لیول پر آئے، وہ یو سی میں موجود ہو، کسی بھی قوم کے میرے فرد کو چل کر کرایہ لگا کر اپنا وقت ضائع کر کے 20-20 30-30 40-40 کلومیٹر تک نہ اسے کچہری یا دوسری جگہ پر جانا پڑے، بلکہ اس متعلقہ یو سی تک ہر ادارے کی نمائندگی جو ہے نا وہ پہنچے، تاکہ لوگوں کے لیے آسانی پیدا کی جا سکے۔ اور جب ہم یو سی لیول پر اس کو لے کر جائیں گے تو لوگوں کے لیے بہت سی آسانی جو ہے وہ ممکن ہو جائے گی۔ باقی اسلحہ پر، منشیات پر اور دوسری چیزوں پر پابندی ہونی چاہیے، تو یہ عام عوام کے پاس ان میں سے کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ باقی تمام مسائل کا حل موجود ہے، ایسا نہیں جو اب آپ کے اس پلیٹ فارم یا اس انٹرویو میں نہیں بتایا جا سکتا، اور آپ ہر مسائل کا حل موجودہ اور 90 روز میں موجودہ، اس کے لیے 90 روز نہیں چاہیے بلکہ حکم والا وقت چاہیے، جتنی دیر میں حکم دینا ہے بس اتنا وقت چاہیے، 90 روز بھی نہیں چاہیے، صرف حکم کے جتنا لمحہ لگتا ہے، سیکنڈ لگتے ہیں، وہ وقت درکار ہے، 90 روز بھی درکار نہیں ہے۔ بڑی خوبصورت باتیں ہمارے انقلابی سیاستدان ہیں، آپ سمجھ ہی رہے ہیں کہ جس طرح کی باتیں وہ کر رہے ہیں، یہ انقلابی باتیں ہیں، یہ آگے بڑھنے کی باتیں ہیں، یہ ملک پاکستان کو حقیقی طور پر ایک راستے پر چلانے کی باتیں ہیں۔ آخر میں چوہے صاحب ہم آپ سے گزارش کریں گے کہ ہمارے پلیٹ فارم سے آپ اپنے ووٹرز کو، سپورٹرز کو کیا کہنا چاہیں گے؟ جی، میں اپنے ووٹر سپورٹر سے یہی کہنا چاہوں گا کہ آپ اپنی عوامی نمائندگی، اگر آپ میں آپ کا کوئی نمائندہ موجود ہے تو اسے چنیں، اسے موقع دیں، اس کے لیے کوشش کریں، کاوش کریں۔ یہ آپ کا ہی فیصلہ ہے، ووٹ کسی چینج کے لیے دیا جاتا ہے، کسی مقصد کے لیے دیا جاتا ہے، تو یہ اتنا قیمتی ہے کہ یہ 22 کروڑ لوگوں کے مسائل کا حل تلاش کرنے کے لیے ہوتا ہے، مگر یہاں پر بریانی، گاڑیاں، کوپیں، اس کو لیے لوگ ووٹ دیتے ہیں، جبکہ اس اپنے مائنڈ کو بدلنا ہوگا، اور یہی وقت ہے کہ وہ اپنی نمائندگی چن کر ان مسائل سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں، تاکہ پھر 5 سال یہ شور نہ ڈالے یہ چور ہے۔ تو ہمارے تو یہ روایت ہے، پچھلے چور ہوتے ہیں، اگلے ایماندار ہوتے ہیں۔ یہ پتہ نہیں کون سی لانڈری ہے جو 75 سال سے کبھی چور بنا دیتی ہے، کبھی ایماندار بنا دیتی ہے، اور یہ ایک ہوا بناتے ہیں کہ اس کی حکومت آنے والی ہے، اور یہی سب سے بڑی دھاندلی ہے۔ بھلا جب کسی کو پتہ ہوگا کہ نون لیگ کی یا پیپل پارٹی کی، کاف لیگ کی، جب یہ یقین دلا دیا جائے کہ یہ حکومت آنے والی ہے، تو وہ مجھے ووٹ کاسٹ کیوں کرے گا، دوسری پارٹی کو ووٹ کاسٹ کیوں کرے گا؟ اسے پتہ ہے کہ اس نے آنا ہے، اس کے علاوہ کسی نے نہیں آنا۔ میری تمام قوم سے اپیل ہے کہ اس ہوا کو نہ دیکھیں، اپنے مسائل کو دیکھیں،
اور اپنے مسائل کو دیکھتے ہوئے وہ ووٹ دیں. اس تبدیلی کو ووٹ نہ دیں جس نے 50 لاکھ کی ٹکٹ لی ہے, کروڑ کی ٹکٹس لی ہیں. وہ تبدیلی نہیں ہے. وہ لوگ آپ کے سامنے ہیں, سبھی کے سبھی نمائندے, آپ ان میں تبدیلی دیکھ سکتے ہیں. یہ بھی پچھلے تبدیلی کی طرح پھر اگر آتی ہے تو یہ بھی ایک خوبصورت دھوکہ ہوگا جو کہ تبدیلی نہیں لا پائیں گے, کیونکہ ان کے پاس نہ کوئی پلان ہے نہ کوئی منشور ہے, اور کسی پارٹی کے پاس مسائل کے حل کا منشور نہیں ہے. چلے مان لیا منشور یہ دے دیتے ہیں, اور تمام پارٹیوں نے اپنا اپنا منشور دیا ہے. اب اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ یہ اگلے 5 سال ہم قوم انہیں سلیکٹ کر کے بھیجتی ہے تو یہ اپنے منشور پر عمل کریں گے؟ جب کہ یہ 5 سال گزر جائیں گے, اپنے منشور پر عمل نہیں کریں گے تو اس منشور کا کیا فائدہ؟ اور کون پوچھے گا کہ اگر یہ اپنی پارٹی اس منشور پر عمل نہیں کرتی, پارٹی بین ہونی چاہیے, یہ لوگ بین ہونے چاہیے, اگلی دفعہ یہ نمائندگی عوام کی نہ کرے, کیونکہ یہ دھوکہ ہے. تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ یہ منشور دیا ہے, یہ قابل عمل کیسے ہے, اس پر عمل کیسے کیا جا سکتا ہے, کوئی سوال نہیں کرنے والا. نہ کوئی صحافی کر رہا ہے, نہ کوئی دوسرا کر رہا ہے, نہ کوئی صحافی ہی لیول پلینگ فیلڈ پر موجود ہیں کہ وہ ہر نمائندے کے پاس جائیں. جس طرح نیشنل چینلز ہیں وہ بڑے بڑے لوگوں کے پاس, جن کے پاس پیسے ہیں, ان تک تو پہنچ رہے ہیں. وہ عام جو نمائندہ ہے, جو عوام کی نمائندگی کر رہا ہے, اس کے پاس نہیں پہنچ رہے, کیونکہ انہیں بھی سرمایہ چاہیے. جب سرمایہ نہیں ہوگا تو پھر یہ پیچھے رہ جائے گا. اس لیے اس قوم کے جو اگر اوپر آنا ہے تو آپ کے پاس سرمایہ ہونا چاہیے. آپ کے پاس آپ کے پلان, آپ کی سارے چیزیں بیکار ہیں, صرف پیسہ کامیاب ہے. اور اگر اس ملک میں کامیابی چاہیے تو سرمایہ آپ کے پاس ہونا چاہیے, طاقت آپ کے, مطلب کہ آپ کے ہاتھ میں اگر آپ نے بھینس اپنی کرنی ہے تو لاٹھی آپ کے ہاتھ میں ہونی چاہیے. تو لاٹھی. بہت شکریہ جی صاحب. چوہے صاحب آپ کا اپنے قیمتی وقت دینے کا بہت شکریہ. ناظرین معذرت خواہ ہیں کہ وقت انتہائی مختصر تھا. ہم نے کوشش کی کہ اس مختصر وقت میں تفصیل سے کچھ باتیں کر لی جائیں, لیکن پھر بھی تشنگی باقی ہے. یہ ہمارے انقلابی سیاستدان ہیں چودھری اسحاق گجر صاحب. ہم انشاءاللہ کسی وقت ان کے ساتھ ایک تفصیلی نشست کریں گے, اور ان کے جو پلانز ہیں ان میں وہ کیا انقلابی ہے, کچھ تو آپ کو سمجھ لگ گئی. باقی انشاءاللہ ہم کسی وقت ان سے تفصیلی گفتگو بھی کریں گے, ہم ان کا تفصیلی انٹرویو بھی کریں گے. تب تک کے لیے اپنے میزبان سکندر اعظم, ہماری کیمرہ ٹیم کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ. مزید ویڈیوز دیکھنے سے پہلے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بھی ضرور دبائیں.